अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका मोस्ट फेवरेट सिलसिलेवार नावल तशनाए दीदार पार्ट 14, जिसको तहरीर किया है आरस रेशम ने। जी हाँ, आप यकीनन इसकी अगली किस्त के लिए बेचैन होंगे, तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। ढलती हुई रात के आखिरी 6 घंटे ज़ोहरा के लिए आफियत और मनमर्जी के ख्वाबों भरे थे, जिसमें उसे कोई खौफ नहीं था, क्योंकि इस ख्वाब में धुंधला सा जो चेहरा उसके साथ था वो कोई और नहीं बल्कि ज़ैनुल आबदीन का था। अलार्म की आवाज़ पर ज़ैनुल आबदीन गहरी नींद से बेदार हुआ, जिसके सामने वो करवट लिए इतनी बेफिक्री की नींद सो रही थी कि वो उसके बेदाग चेहरे को देखता रहा, जिसके चेहरे के गिर्द बिखरी जुल्फ़ें गोया चांद के गिर्द हाला थी। वो यकटक उसे देखे गया, जो सोती हुई इतनी मासूम लग रही थी। मुसलसल बजते अलार्म ने ज़ोहरा की नींद में खलल डाला था। उसे अपने इतने करीब ज़ैनुल आबदीन को देखा तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। सहरी में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, अगर कुछ खाना है तो खा लो। उसकी आवाज़ पर बालों को समेटती हुई ज़ोहरा ने उसे पलट कर देखा। नहीं, मैं बस चाय पीऊँगी, उसके बगैर मेरा रोज़ा नहीं गुजरेगा। आपको कुछ चाहिए? उसने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैं भी सिर्फ चाय पीऊँगा। उसकी बात सुनकर वो तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी ताकि ब्रश कर सके। फिर कुछ यूँ ज़ैनुल आबदीन और ज़ोहरा ने रमज़ान के बाबरकत महीने के शुरू होते ही अपना आगाज़ अल्लाह की इबादत से शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? लगता है रोज़ा अभी से अपना एहसास दिला रहा है आपको। उसने अपने सामने रखी फ़ाइल को बंद करते हुए कहा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, अभी मुझे तुमसे काम था। ये बताओ, रोज़े की हालत में अपने चाचू से कुछ छुपा नहीं सकते? मैं आर्मी में सीक्रेट एजेंट ऐसे ही नहीं बना। तुम मुझसे जो छुपा रहे हो ज़ोहरा के हवाले से, सब कुछ सच सच बताओ। क्या जानते हो तुम उसके बारे में? क्योंकि इतना तो मुझे पता चल चुका है, तुम ज़ोहरा और फ़िया को पहले से जानते हो। क्योंकि जिस तरह से तुम अस्पताल में चौंके थे, वो सब मुझे नहीं भूलता। बाद में तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट छाई थी। ओके रिलैक्स मैन। अब क्या मेरा सारा एक्सरे करेंगे आप अपनी चहेती बेटी के लिए? और चाचू, आप कितना बारीक बीनी से मेरा जायज़ा लेते हो। खैर, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। सोचा था आपको सरप्राइज़ दूंगा अगले हफ्ते आकर, पर आपको बहुत जल्दी है तो सुनिए। मैं आपकी बेटी को अब से नहीं, काफ़ी वक्त से जानता हूँ। ना सिर्फ जानता हूँ बल्कि उसकी जुमला हकूक़ भी अपने नाम करवा चुका हूँ। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अजीम खान को एक झटका दिया। व्हाट आर यू किडिंग ज़ैनुल आबदीन? अजीम खान ने सपाट अंदाज में ज़ैनुल आबदीन का पूरा नाम लेकर पूछा। ऐसा वो जब ही करते थे जब वो ज़ैनुल आबदीन से किसी बात पर गुस्सा होते थे। नहीं चाचू, ये सब सच है। बात कुछ इस तरह है। फिर ज़ैनुल आबदीन ने शुरू से लेकर आखिर तक अजीम खान को सारी बातें सच सच बता दी, जिसे सुनकर कुछ लम्हों के लिए वो भी खामोश हो गए। तुम्हें किस पर शक है ज़ैन? अजीम खान के सर्दंदाज ने ज़ैनुल आबदीन को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। जाने क्यों वो नहीं चाहता था ये सोया हुआ शेर इस लड़ाई में कूदे, पर होनी को कौन रोक सकता था। रक्षिंदा हयात खान, आपके भाई की बीवी और मेरा बिजनेस कम्पिटिटर अशद अजीज़। ज़ैनुल आबदीन के नाम लेने पर अजीम खान ने अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से भेजा था। मगर रक्षिंदा अशद तक कैसे पहुंची? अब की बार अजीम खान ने एक तफ्तीशी अफसर की तरह उससे पूछा। दी ग्रेट हाले के ज़रिए। जब हाले को मालूम हुआ कि मैं ज़ोहरा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो उसने भी टिपिकल लड़कियों की तरह ये सोचकर रक्षिंदा को अशद अजीज़ से मिलवा दिया, ताकि वो उसके रास्ते का रोड़ा यानी ज़ोहरा को उसके और मेरे दरमियान आने से रोक दे। अजीम खान कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद फिर बोले। मेरी बेटी कैसी है ज़ैनू? वो दिल गिरफ्तार होकर बोले। बिल्कुल आपकी तरह, हर वक्त मेरी नाक में दम करके रखती है चाचू। ज़ैनुल आबदीन ने माहौल पे छाई यासियत को कम करने की कोशिश की। ज़ैनू, मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखना, उसने बहुत बुरा वक्त देखा है। तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे ना? अजीम खान ने भुराई हुई आवाज़ में पूछा। चाचू, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आपके भतीजे की भी उसमें जान बसी है।
اس لیے اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ماحول جیسے ہی سازگار ہوگا میں اسے لیے آؤں گا۔ وہ اپنی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، برخوردار کچھ تو شرم کر لو کہ یہی سب کچھ سکھایا تھا میں نے تمہیں؟ تم ایک بیٹی کے باپ سے کیسے باتیں کر رہے ہو؟ عظیم خان کی بات پہ اس کا فلک شگاف کہہ کمرے میں گونجا تھا۔ اب بیٹی کا باپ میرا بچپن کا بیسٹ فرینڈ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے آپ 1 منٹ بعد میری ویڈیو کال اٹھائیں، آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، اور چاچی کو مت بتانا، اوکے؟ وہ فون بند کر کے زہرا کو میسج کرنے لگا، جو ٹھیک 1 منٹ بعد دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر آپ نے بلایا؟ وہ ہلکے گلابی رنگ کے شیفون کے انارکلی فراک میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، جو ہر وقت بنا میک اپ کے بھی باہر دکھا رہی ہوتی تھی۔ جی ہاں، آپ ذرا ادھر آئیں، آپ سے مجھے کسی کو ملوانا ہے۔ وہ سرمئی پینٹ کوٹ میں سفید ڈریس شرٹ پہنے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا، جو اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر متعجب ہو رہی تھی۔ آؤ، وہ اس کا ملائم ہاتھ تھام کر صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں بیٹھو، مجھے تمہیں اپنے چاچو سے ملوانا ہے، ان سے اچھے سے بات کرنی ہے، اوکے؟ وہ اس کے برابر میں براجمان ہوتے ہوئے بولا، جو اس کے اتنا نزدیک بیٹھنے پر تھوڑا سا آگے کی جانب کھسکنے لگی، پر زین العابدین نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے واپس گھسیٹ لیا اور صوفے کی پشت پر کچھ اس طرح سے ہاتھ رکھ لیا کہ وہ بالکل اس کے حصار میں آ گئی۔ پھر پھرتی سے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کرنے لگا، جسے اٹھانے والے نے پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لیا۔ ہیلو چاچو، کیسے ہیں آپ؟ ان سے ملیے، یہ ہیں مسز زین العابدین۔ زین العابدین نے فرنٹ کیمرہ کھول کے کچھ اس طرح سے موبائل اپنے سامنے کیا کہ وہ دونوں کیمرے میں عظیم خان کو نظر آنے لگے۔ زہرا کچھ کنفیوز سی بیٹھی اپنے سامنے زین کے چاچو کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھیں اسے ہو بہو اپنی جیسے لگ رہی تھیں۔ کچھ ایسا ہی حال عظیم خان کا بھی تھا، جو پہلی بار اپنے لگتے جگر کو دیکھ کر خود کے آنسوں پہ بند باندھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ اس میں مسلسل ناکام ہو رہے تھے۔ جبھی وہ اپنا فرنٹ کیمرہ بند کر کے اسے صرف دیکھنے لگے۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ زین العابدین نے ان کے لہجے میں موجود نمی اور درد کو محسوس کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس وقت رو رہے ہیں، جب ہی آہستہ آواز میں بولا، چاچو ریلیکس، ہو بہو وہی آواز، ہو بہو وہی انداز، تجھ کو میں چھپاؤں کیا، مجھ میں رنگ تیرے ہیں۔ زین العابدین ان کی حالت کا اندازہ لگا سکتا تھا، اس لیے انہیں اشاروں میں سمجھانے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ زہرا کو انہیں انکل کہنا ان کے دل کو تیز آلے کی دھار سے جیسے چیر گیا ہو۔ جبھی وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، بیٹے آپ مجھے بابا کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ ان کے لہجے میں چھپی آس اور بے بسی کو زین العابدین اس وقت اچھے سے سمجھ سکتا تھا، جبھی وہ بات کو مزاح کا رنگ دے گیا۔ چاچو یہ آپ کو ابو پاپا یہاں تک کہ ابا بھی کہے گی، آپ ٹینشن مت لیں، کیوں زہرا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی انکل، آئی مین بابا۔ زہرا کے گھبرا کر کہنے پر عظیم خان کے ساتھ ساتھ زین العابدین بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ بہت شکریہ بیٹا مجھے بابا کہنے کے لیے۔ ویسے یہ آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اب تو میں آپ کا بابا ہوں تو میں اس کی یہاں رہ کر بھی مرمت کروا سکتا ہوں، آپ بس مجھے اشارہ کر دیں۔ ان کی بات پر زہرا کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ انہیں کہ یہ مجھے نہیں، میں انہیں تنگ کرتی ہوں۔ زین العابدین کے اس انداز کو دیکھ کر زہرا حیران رہ گئی تھی، جو بچوں کی طرح اپنے چاچو سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ چلیے چاچو، میں اس وقت آفس میں بیٹھا ہوں اور یہ محترمہ بھی غلطی سے میری سیکرٹری کی پوسٹ پر ہے، تو میں آپ سے پھر بات کروں گا جب تک ہم حویلی نہیں آ جاتے۔ میں آپ کو آپ کی بیٹی کا نمبر دے دوں گا، آپ دن رات اسے اپنے اور چاچی کے غم بتاتے رہیے گا۔ ٹیک کیئر زین، بہت بہت شکریہ، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ جی چاچو، آپ نہ بھی کہیں میں تب بھی آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ اس نے محبت پاش نظروں سے زہرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا تھا۔ اوکے زہرا بیٹا، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے۔ ان کا فون بند کرتے ہی زین العابدین نے اپنا سر زہرا کے شانے پہ رکھا۔ سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی ہے مجھے زہرا، جو بجلی کی تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں سر، آپ کا روزہ ہے؟ اس نے تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تو پھر یہاں کیوں میرا ایمان خراب کرنے آئی ہو؟ زین العابدین نے مزاح کے انداز میں اسے دیکھ کر اپنی ایک آنکھ جھپکائی۔ کیا میں یہاں آئی ہوں؟
آپ نے مجھے میسج کر کے بلایا تھا اور کیا کہا، میں آپ کا ایمان خراب کرتی ہوں نا؟ تو اب خبردار جو میرے قریب بھی بھٹکے۔ وہ غصے سے منہ پھلائے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی، جسے جاتا دیکھ کر زین العابدین کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ رمضان کا پہلا عشرہ اس تیزی سے گزرا تھا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ زین العابدین اور زہرا کی روٹین کچھ اس طرح کی بن گئی تھی کہ وہ سحری کر کے پھر ایک ہی بار افطاری کرتے تھے، باقی سارا وقت وہ نماز و تراویح میں گزارتے یا آفس ورک لے کر بیٹھ جاتے۔ زہرا، کل صبح ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ مسجد سے نماز تراویح پڑھ کر ابھی لوٹا تھا۔ جی یاد ہے سر، وہ آپ نے کہا تھا آپ مجھے امی سے ملائیں گے، وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی ہوئی بولی۔ مجھے یاد ہے، پر زہرا پلیز فار گاڈ سیک مجھے سر کہنا چھوڑ دو، تم لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ زین العابدین کے ہاتھ جوڑ کر کہنے پر اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکان چھا گئی تھی۔ اب کیا تم مجھے وہاں بھی سب کے سامنے سر کہو گی؟ اس نے اپنی ایک آئی برو جھکا کے پوچھا، جو اس کے انداز پر اب کی بار کھل کھلا کے ہنس پڑی۔ سوچنا پڑے گا سر، بہت مشکل سے عادت جاتی ہے میری کوئی بھی۔ وہ ٹانگیں پسارے صوفے پہ بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچھا، مجھے خراب عادتیں جلدی سے ٹھیک کرنی آتی ہیں۔ وہ اس کے برابر میں براجمان ہوتا ہوا اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا۔ نہیں سر، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں وہاں آپ کو نام سے بلاؤں گی، آئی پرومس، بس یہاں تک کی مہلت چاہیے۔ زہرا کے سٹ پٹا کے کہنے پر زین العابدین کے فلک شگاف کہکے نے اسے جھیپنے پر مجبور کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا جناب، جو آپ ماں بدولت کو وہاں نام سے پکاریں گی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا اسے شوق اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کے اس طرح دیکھنے پر زہرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے قریب بیٹھا اسے اپنی نظروں سے کنفیوز کر رہا تھا۔ کاش اس لمحے وہ یہاں سے بھاگ سکتی۔ اسے اس کی یہ دیوانگی ڈرانے لگی تھی۔ اس نے لفظوں میں کبھی اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ہر راز خود عیاں کر دیتی تھیں۔ زہرا نے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہا، پر زین العابدین نے پورے استحقاق سے اس کے نازک ہاتھ کو تھامے اس پر اپنے تشنہ لب رکھے، جس سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کل سے تم وہاں رہو گی، پورا 1 ہفتہ۔ میں کیسے گزاروں گا تمہارے بنا؟ یہ دن مجھے ابھی سے سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے۔ اب کی بار وہ اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی بے خودی میں وہی کارروائی کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے مضبوط قلعے میں قید کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو زہرا، میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا چلتا ہے ہمارے ریلیشن میں۔ وہ اسے قریب کیے دیکھنے لگا، جو مسلسل اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ سر پلیز، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ لرزتے لہجے میں بولی، جو کچھ لمحوں تک کے لیے اسے اپنی آنکھوں میں سموتا رہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ اس کے رخسار پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، جو آزادی کا پروانہ ملتے ہی سرپٹ اپنے کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ زہرا کی ساری پیکنگ زین العابدین نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ وہ سحری کے وقت روزہ رکھ کر جہاز کے ذریعے لاہور پہنچے تھے۔ وہاں سے پہلے سے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر اسے اپنے آبائی گاؤں مرالہ جانا تھا، جس کا بائی روڈ 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ زہرا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ سو جاؤ زہرا، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ بیزاری سے بولی۔ تو پھر ایسے گمسم ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے بہت، اس کے منہ بسوڑ کے کہنے پر وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ بگڑتے موڈ کے ساتھ بولی۔ میری مجال جو میں آپ کا مذاق بناؤں۔ وہ آنکھوں میں شرارت سموئے ہوئے ڈیش بورڈ سے ہاتھ بڑھا کر پانی کی بوتل اس کی جھولی میں رکھ گیا، جو اسے متوحش ہوئے دیکھنے لگی۔ چپکے سے پی لو، آئی پرومس میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ اپنی ایک آنکھ جھپک کر بولا، جو کالی شلوار قمیض میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرے مذاق کا موڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا روزہ ہے۔ اس نے برا مناتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یار، مجبوری میں توڑنے پر گناہ نہیں ہوتا، میں اس کا جو بھی کفارہ ہوگا دے دوں گا، تم پی لو۔ میں تمہیں صبح اسی لیے منع کر رہا تھا کہ تم روزہ مت رکھو، بعد میں اپنے دوسرے روزے کے ساتھ رکھ لیتی، سفر میں تو ویسے بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس کی بے باکی سے کہنے پر وہ شرمندگی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپے آنکھیں موند گئی۔ کیا ہوا زہرا، کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی؟ زین العابدین کی آواز پر زہرا کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اب اگر آپ نے مجھے سب مائل کیا تو میں آپ کو پانی پلا دوں گی۔ وہ بھڑکتے ہوئے اس کی جانب انگشت کیے گویا ہوئی۔ میں اب سونے لگی ہوں، پلیز مجھے بالکل بھی مت اٹھائیے گا۔ وہ کچھ ہی دیر میں واقعی گہری نیند سو گئی تھی،
जो ज़ैनुल العابدین کے چہرے پہ مسکان کھلانے کا باعث بنی تھی۔ پھر 4 بجے کے قریب وہ گاؤں پہنچے تھے، جب اونچی نیچی کچی سڑک پر ہچکولے کھاتی گاڑی کی وجہ سے زہرا کی نیند ٹوٹی تھی، جو سرسبز لہلہاتے کھیتوں اور درختوں کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بہت ہی کوئی بری ہم سفر ہو تم، قسم سے سارا راستہ سوتے ہوئے مجھے جلاتی رہی ہو۔ وہ ذین العابدین کی جانب پلٹ کر دیکھنے لگی جو اسے گھرک رہا تھا۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو محترمہ، حویلی آنے لگی ہے، وہ اسے اپنی جانب توجہ دلاتے ہوئے بولا، جو کاسی رنگ کے شلوار قمیض میں ڈھلتی ہوئی شام کا ایک خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی حویلی کے راستے پہ گاڑی ڈالی، سارا راستہ درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کو تیزی سے حویلی کے بڑے دروازے کے اندر بڑھا لے گیا، جہاں بہت ساری لڑکیاں پھولوں کی تھالیاں تھامے ہوئے کھڑی تھیں۔ چلو آؤ زہرا، ذین العابدین نے اس کی جانب دیکھا جو پزل سی ہوئی اپنی نازک انگلیوں کو چٹک رہی تھی۔ ریلیکس زہرا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سب تمہارے اپنے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر تسلی دیتا ہوا گاڑی سے باہر لے آیا، جہاں کالے شلوار قمیض پر ہلکی بھوری شال لپیٹے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے ہینڈسم پٹھان لگ رہا تھا۔ زہرا کو اس کا یہ نیا انداز بہت بھایا تھا، جو اس کا ہاتھ تھامے پھولوں کی برسات کے نیچے سے گزر کر حویلی میں لے جا رہا تھا، جہاں اسے دروازے کے نزدیک کھڑی اپنی امی کا گمان ہوا تھا۔ اس نے فوراً پلٹ کر ذین العابدین کو تصدیق کے لیے دیکھا، جیسے اسے خود کی آنکھوں پہ یقین نہ ہو۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا زہرا، جاؤ اپنی امی سے ملو۔ اس نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جانے کا عندیہ دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی امی کے سینے سے لگی، ان کے ٹھیک ہونے کا یقین کرنے لگی، جو کبھی ان کا چہرہ دیکھتی تو کبھی ان کے ہاتھ۔ آپ کہاں چھوڑ کر چلی گئی تھیں مجھے امی؟ وہ کسی معصوم بچے کی طرح ان کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ زہرا، کیا صرف امی سے ہی ملو گی؟ اپنے بابا سے نہیں ملنا؟ عظیم خان، جو کب سے پلر کے نزدیک کھڑے ماں بیٹی کا ملن دیکھ رہے تھے، خود کو نہ روک پائے۔ زہرا، جو باتیں تمہیں میں نے بتائی تھیں وہ آج حقیقت کا روپ لے کر آ گئی ہیں۔ تمہارے بابا زندہ ہیں۔ وہ گولیوں کی آوازیں آرمی والوں کی گنز کی تھیں، جنہوں نے شائنہ اور اس کے ساتھیوں کو عبرتناک موت دی تھی۔ یہ تمہارے بابا عظیم خان ہیں۔ فیا نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مسرت بخش انداز میں زہرا کو آگے کیا، جو عظیم خان کی کھلی بازوں میں آ سمائی تھی۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں ہی تمہارا بد نصیب باپ ہوں، جسے 25 سالوں بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہے۔ عظیم خان نم آنکھوں کے ساتھ زہرا کو خود میں بہچے بولے۔ دور کھڑے حیات خان، قاسم اور بی جان بھی یہ منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے۔ چلو بھائی، بیٹی آ گئی ہے تو لوگ مجھے بھول گئے، ذین العابدین نے عظیم خان کے نزدیک کھڑے ہو کر کہا، جو اسے دیکھ کر فوراً آگے کی جانب بڑھے۔ تم تو میرے شیر ہو میری جان، عظیم خان نے ذین العابدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جو ان کی بیٹی کا محافظ تھا، جس نے آج کے دن ان کو یہ خوشی دی تھی۔ عظیم خان نے ذین العابدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جو ان کی بیٹی کا محافظ تھا۔ فیا، یہاں آؤ، یہ ہے ذین العابدین حیات خان، میرا لاڈلا بھتیجا اور ہماری بیٹی کا شوہر۔ عظیم خان کا اس طرح سے تعارف کرانے پر زہرا ذین العابدین کے سامنے جھپ گئی تھی، جو عظیم خان کے سامنے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر فیا کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تو زہرا کے آفس میں کام کرتے ہیں، آپ وہی ہونا بیٹا جو ہمارے گھر آئے تھے؟ فیا اپنی یادداشت پہ زور ڈالتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے مجھے چاچی۔ وہ فیا کے سامنے ایک بار سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، جو اس کا چہرہ تھام کے اس کی روشن پہ کشادہ پیشانی پہ ممتا بھرا ایک لمس بخش گئیں۔ بھئی کوئی تو روکو، یہاں ایک آپ کا دیور نام کا انسان بھی رہتا ہے، ساتھ میں میرے بجی اور پیاری دادی جان۔ قاسم کی دعائی دینے پر زہرا نے سب کی جانب دیکھا، جس سے عظیم خان ایک ایک کر کے گھر کے سبھی افراد سے ملانے لگے۔ پھر یوں ہی ہنستے مسکراتے یہ شام بھی ایک اچھے وقت کے ساتھ گزر گئی۔ دادو، آپ کی یہ جو پوتی ہے نا، یہ ذرا بھی اچھی نہیں۔ ذین العابدین اگلے دن افطاری کے بعد بی جان کی گود میں سر رکھے کالے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں تخت پر لیٹا ہوا تھا، جب سیڑھیوں سے نیچے اترتی زہرا کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، جو سرمئی رنگ کے شلوار میں لمبے بالوں کی چوٹی بنائے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے اس کی آواز پہ چونکی تھی، جو دادوں سے اس کی شکایتیں لگا رہا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ وہ ماتھے پر بڑ ڈالے اپنی کمر کے گرد بازوؤں کو ٹکائے ٹھیک لڑاک عورتوں کی طرح اسے باز پرس کرنے آ گئی۔
دیکھا دادو کیسے کیچی کی طرح زبان ہے ان محترمہ کی. پوچھیں ذرا اس سے کہ کل سے اپنی امی بابا کی وجہ سے ان محترمہ نے ایک بار بھی پوچھا کہ میرے شوہر نے سحری کی ہے یا نہیں، یا افطاری صحیح سے کی تھی یا نہیں. وہ چہرے پہ سنجیدگی لائے دادی کو اس سے سوال کرنے پر اکسانے لگا، جو اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو دیکھ کر بھاپ گئی تھیں. وہاں کراچی میں تو دادو اپنے ہاتھوں سے بنا کرنے والے کھلاتی تھی مجھے، اور یہاں تو کوئی لفٹ ہی نہیں. وہ اس کے دروغ گوئی پر آنکھیں دکھاتی ہوئی اس کی جانب بڑھی. دادو یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے کب کھلایا آپ کو، بلکہ آپ مجھے کھلاتے تھے. وہ دادی کے سامنے خود کا بھانڈا پھوٹنے پر خجل ہوئی. وہیں زین العابدین اور دادو کا مشترکہ کہکا حویلی میں خوشیاں بکھیر گیا. زینو کیوں میری بیٹی کو تنگ کرتے ہو؟ بی جان اپنی گود میں سر رکھے زین العابدین کے کان کو کھینچتے ہوئے بولی. کہاں دادو، کب تنگ کیا ہے آپ کی بیٹی کو، پوچھیں تو ذرا. بی جان کے سامنے اس قدر بے باکی پر زہرا نے نزدیک رکھا کشن اٹھا کر اسے زور سے دے مارا، جس سے وہ آسانی سے کیچ کر گیا. بہت برے ہیں آپ، وہ کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گئی. زینو سدھر جاؤ، بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو مسکرا اٹھا. ابھی تو سدھرا ہوں میری پیاری دادو. زہرا جاؤ دیکھو زینو ابھی تک کیوں نہیں آیا، سحری کا وقت گزر رہا ہے. بی جان نے زہرا کو آواز لگائی جو کچن سے باہر نکل رہی تھی. جی دادو. وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے زین العابدین کے دروازے پر دستک دینے لگی، جو اندر سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی، جہاں لیمپ کی روشنی میں زین العابدین بستر پر کروٹ کے بل کثر مندی سے لیٹا ہوا تھا کہ اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی. سر آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، اٹھ جائیں، سحری کا وقت گزر رہا ہے. زہرا کی آواز سن کر اسے خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت کا بھی جھٹکا لگا. وہ اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بستر پر پڑا رہا. زین کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب تھوڑا سا جھکی تھی تاکہ اس کا شانہ ہلا سکے، مگر اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ زین العابدین کی جانب بڑھائے اسے وہی ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی پناہوں میں لے لیا. سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے. وہ مبہوت ہوئی اسے پیچھے کی جانب دھکیلنے لگی، وہ جو اسے احتیاط سے کروٹ کے بل اپنے نیچے کر گیا. کل میں واپس جا رہا ہوں کراچی، پھر میں یہاں یوشا کی شادی کے لیے آؤں گا. کیا اس دوران تم مجھے یاد کرو گی؟ وہ اپنی گھمبیر آواز میں بولا، جو اس کی بات سن کر اپنی پلکوں پہ منو بوجھ محسوس کر رہی تھی. بولو کرو گی نا میرا انتظار؟ وہ اس کے چہرے کی گرد بکھری زلفیں اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا. سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے زین، ہم لیٹ ہو رہے ہیں. اس نے زین العابدین کی نگاہوں میں سرسری سا دیکھا. مجھے معلوم ہے تم مجھے جواب نہیں دو گی، پر میں جانتا ہوں تم میرا انتظار کرو گی. کچھ تو تمہیں جیت دیا ہے، باقی کا بھی آ کر جیت لوں گا. وہ لیمپ کی روشنی میں اس کے دمکتے چہرے پہ بکھرے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا. جاؤ، سحری میں وقت کم ہے، میں آ رہا ہوں. وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا سیدھا لیٹ گیا، جو آزادی کا پروانہ ملتے ہی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی. اگلی صبح وہ روزہ رکھ کر قاسم حیات خان کے ساتھ اسے ملے بغیر کراچی کے لیے نکل گیا. وہ روزے کی حالت میں تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی، پر اندرونی طور پر وہ زین العابدین پر سخت خفا تھی جو اسے ملے بغیر چلا گیا تھا. جانے کیوں زہرا کے دل میں اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے. نہیں ملتے تو نہ صحیح. وہ منہ پھلائے ہوئے دادو کے پاس تخت پہ افسردہ سی بیٹھی ان سے زین العابدین کی قصے سن رہی تھی. دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے. یہی کچھ حال زین العابدین کا بھی تھا، پر وہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ زہرا کو وقت دے گا تاکہ وہ اس کی جانب خود قدم بڑھائے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی عبادتوں بھرا گزر گیا، مگر زین العابدین کی جانب سے کوئی فون کال، کوئی میسج نہیں آیا تھا جو اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا. وہ بے چین دل لیے سارا دن حویلی میں کبھی دادو کے پاس تو کبھی امی بابا کے پاس گھومتی رہتی، مگر رات جب بستر پر لیٹتی تو شدت سے رونا آ جاتا. وہ ساری رات یوں ہی کروٹیں بدل کر گزار دیتی. اگلی صبح بھی بے کل سی تھی. فیا اس کا کھویا انداز دیکھ رہی تھی. جب ہی پوچھ بیٹھی، خیریت زارو، اتنی افسردہ کیوں ہو؟ کہیں زین بیٹا سے کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ فیا کے پوچھنے پر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں. زارو تم رو رہی ہو؟ نہیں امی، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے. آپ پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، جو اسے مشکوک نظروں سے گھور رہی تھیں. امی سچ میں کوئی بھی بات نہیں ہے، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی.
فیا نے مزید بحث نہیں کی اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں انہوں نے فون پر زین العابدین کے اچھے سے کان کھینچنے کا سوچ لیا۔ زین بیٹا، وہ بہت حساس دل رکھتی ہے، اس نے اپنی زندگی میں صرف دکھ دیکھے ہیں، اب آپ ہی ہیں جو اس کی خوشیوں کے ضامن ہیں، تو اچھے بچوں کی طرح اسے فون کر لیں۔ فوزیہ اسے مختصر سی بات میں سب کو سمجھا گئی، جو ان کی باتوں پر فقط سر ہلا کے رہ گیا۔ کیا کر رہی ہے بیگم صاحبہ؟ کچھ وقت اپنے شوہر کو بھی دے دیا کریں۔ عظیم خان ان کے برابر میں براجمان ہوتے ہوئے بولے، جو آج بھی ان کی ایک نظر پہ شرم سے گلنار ہو جاتی تھی۔ کچھ بھی نہیں عظیم، میں بھی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، جب میں آپ کو نہیں ملی ہوں گی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ کرنا کیا تھا؟ گولی لگنے کی وجہ سے میں پورا ہفتہ اسپتال میں پڑا رہا تھا۔ اس دوران اپنے آدمیوں کے ذریعے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر ہر بار وہ لوگ نا امید لوٹ آتے تھے۔ پھر جب میں ہر طرف سے نا امید ہو گیا تو مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی، جب میرے بندوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے تمہیں بنگلہ دیش کے کسی بحری جہاز میں دیکھا تھا جس سے تم پاکستان گئی تھی۔ بس پھر میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے تھائی لینڈ کا مشن پورا کیا، جس میں ہمارا مین ٹارگیٹ تھی میں، جسے بچانا ہمارا سب سے اولین فرض تھا۔ بس میں جیسی درجنوں بچیوں کو آزاد کروا کے ہم نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا، جس سے فتح ہمیں نصیب ہوئی تھی۔ پھر وہاں سے واپس آ کر جو کام میں نے کیا تھا وہ تھا تمہیں تلاش کرنا، جو کتنے سالوں کے بعد جا کر میری تلاش ختم ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنی رفیق حیات کو اپنے حصار میں لے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش تھی، بے شک، جسے ہم نے خوش اسلوبی سے نبھایا بھی ہے۔ افطاری کے بعد فرصت ملتے ہی اسے موبائل پر ایک میسج ریسیو ہوا، جسے دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی تھی جس میں سوری لکھا گیا تھا۔ ایک بار پھر میسج کی بپ ہوئی جس میں تھینکس لکھا گیا تھا۔ کس بات کا؟ اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ یہ آ کر بتاؤں گا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن زین العابدین کو اسے لینے آنا تھا، پر دادو کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنا بہت ضروری کام چھوڑ کر لاہور آ رہا ہے، اس لیے بابا خود اسے گاؤں سے لاہور چھوڑنے جا رہے تھے تاکہ وہ گاؤں کے آنے جانے کے سفر سے بچ سکے۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں آپ؟ زین العابدین ایئرپورٹ کے باہر ان سے ملنے آیا تھا، جہاں وہ دشمن جاں بھی کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام برخوردار، کیسے ہو؟ وقت ہی نہیں نکالتے ہمارے لیے۔ وہ ان سے بغل گیر ہوا تھا، جبھی ان کے پیچھے کھڑی زہرا سے اس کی نظریں چار ہوئی تھیں، جس نے سر کو جنبش دے کر سلام کیا تھا۔ بس چاچو، آپ کو معلوم تو ہے پچھلا کچھ وقت میں آفس کو ٹھیک سے نہیں دے پا رہا تھا، بس اسی لیے میں نے کہا رمضان بھی ہے تو ذرا زیادہ سا کام ہو جائے گا۔ اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، چلو بیٹے، تمہاری فلائٹ کا بھی وقت ہونے والا ہے، مجھے بھی کہیں ضروری پہنچنا ہے، پھر جلد ہی ملتے ہیں۔ جی چاچو، آپ بھی اپنا دھیان رکھنا۔ وہ ان سے ملتا ہوا زہرا کی ٹرالی بیگ ہاتھ میں تھام کر اس کے لیے کھڑا ہو گیا، جو اپنے بابا سے مل رہی تھی۔ عظیم خان کے جاتے ہی زہرا زین العابدین کی ہمراہی میں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئی، جہاں ان دونوں کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ اتر کر وہ اسے زین العابدین مینشن لے آیا، جہاں اس کا سامان نوکروں کے حوالے کر کے وہ اپنی گاڑی ریورس کرتا ہوا باہر لے گیا۔ زہرا، جو ہمنوکے کی طرح اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی، اپنے پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پھر سیڑھیاں چڑھ کے اسے پہلے کمرہ جو بھی ملا وہ اسی میں جا کر اپنی سینڈل دروازے میں غصے سے اچھالی، دوپٹے کو خود سے کھینچ کر ماربل کی زینت بنا دیا۔ اسے اس وقت خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا، آخر وہ کیوں آئی اس اکڑو انسان کے ساتھ؟ اس سے تو اچھا تھا میں آتی ہی نہیں، باہر ایسے چھوڑ کر چلے گئے جیسے میں بہت فالتو چیز ہوں۔ اس دن تو بہت کہہ رہے تھے میرا انتظار کرنا، مجھے یاد کرو گی۔ وہ اس کی نقلیں اتارتے ہوئے بستر پر پاؤں پسارے ہوئے دراز ہو گئی۔ پھر کچھ دیر یوں ہی اپنے اور زین العابدین کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھوئی اسے نہیں یاد، بس اتنا یاد تھا اسے کوئی جگانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ اٹھ نہیں رہی تھی، یوں ہی کثرمندی سے بستر پر پڑی رہی، جبھی کسی کے دو مضبوط فولادی بازوں نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا نشہ کر کے سوئی ہو زہرا جو ہوش میں نہیں آ رہی؟ اٹھ جاؤ شرافت سے، ورنہ میں نے اپنے طریقے سے اٹھایا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جس سے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، پھر ساتھ ہی اسے ساری باتیں یاد آ گئیں، جیسے کیسے وہ پورے 2 ہفتے تک اس کے لیے تڑپتی رہی تھی اور اس نے جھوٹے منہ بھی اس کا حال احوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ اسے تیزی سے جھٹکتے ہوئے بستر سے نیچے اترنے لگی۔ فریش ہو کر نیچے آؤ، روزہ کھلنے کا وقت ہونے والا ہے۔
وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، جو واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ افطاری میں میم سے پوچھو وہ کیا لیں گی، کچھ ہلکا پھلکا لے آؤ کیونکہ ہمیں تھوڑی دیر بعد فنکشن کے لیے نکلنا ہے۔ زین العابدین کی بات پر ملازمہ کچن کی جانب بڑھنے لگی، تبھی زہرا نے اسے روک دیا۔ میرے لیے کچھ مت لانا، میں بس یہی کھاؤں گی۔ اس نے ٹیبل پہ رکھے جوس اور کھجور پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، پھر خاموشی سے جوس اور کھجور کھا کے روزہ کھول لیا۔ اس دوران زین العابدین خاموشی سے اسے روزہ کھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جو بولتی تو پہلے بھی کم تھی، اب تو اور بھی خاموش پسند ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بالآخر زین العابدین کو ہی پہل کرنی پڑی۔ روم میں، وہ بیزاری سے بولی۔ افطاری کون کرے گا؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ آپ کھا لیں، ویسے بھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ تنک کر بولتی ہوئی ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جسے زین العابدین نے ناکام بناتے ہوئے اسے واپس بٹھا دیا۔ رشیدہ، سینڈوچ لے کر آؤ جلدی سے۔ زین العابدین کے اونچا بولنے پر رشیدہ بوتل کے جن کی طرح سینڈوچ لے آئی۔ اسے کھاؤ فوراً۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے سینڈوچ کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانے لگا، جو اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ پورے دن کے بعد یاد آ گیا آپ کو کس طرح میرے ساتھ روڈ بیہیو کر رہے تھے؟ میں اتنی دور سے یہاں کس کے لیے آئی تھی؟ آپ کے لیے، پر آپ تو خود کو ہی پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوئی اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جو اسے کسی بھی طرح چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو روئی روئی سی آج پہلی بار اسے نظر انداز کرنے پر غصہ کر رہی تھی، اس سے لڑ رہی تھی۔ زین العابدین نے اس کے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے اسے قریب کیا۔ ابھی تمہارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے مجھ سے لڑنے کا، پہلے کچھ کھا لو پھر لڑائی کریں گے۔ وہ زبردستی اس کے منہ کی جانب سینڈوچ بڑھاتے ہوئے بولا، جو اسے پیچھے کرتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر گئی۔ تو آپ نے قسم کھا رکھی ہے مس خان کہ آپ نہیں کھائیں گے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے؟ وہ اسے جھک کر دیکھتے ہوئے زج کرنے کے انداز میں بولا۔ ہاں نہیں کھاؤں گی۔ وہ آنسوں کے ریلے کو اپنے اندر پینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جہاں پورے مہینے سے مجھے نہیں بلا رہے ہیں وہاں کچھ دیر اور صحیح۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولتی ہوئی اپنے گرد حمائے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اس کی صبر کا پیمانہ کسی بھی وقت لبریز ہو سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین العابدین اس کے راز سے آشنا ہوں۔ تو تم نے بھی تو مجھے نہیں بلایا ان 2 ہفتوں میں ہنی؟ میں نے تو ابھی اپنا شکوہ کیا ہی نہیں، بلکہ میں نے تو آپ کو میسج بھی کیا تھا، اگر یاد ہو، سوری کا بھی اور شکریہ کا بھی۔ وہ کالی گھور آنکھوں میں شوخی، شرارت اور روب دھوس لیے اس کے نزدیک کچھ اس طرح سے جھکا تھا کہ اس کی کانوں کی لوں پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ زہرا نے اس لمحے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ جو کب سے خود پر پہرے بٹھائے ہوئے تھی، زین العابدین کو نہ چھوڑتا دیکھ کر اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے مارنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ اس کے سینے پہ بے درگ مکوں کی برسات کرتے ہوئے بولی۔ اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتے ہوئے آخر میں اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ آپ بھی بہت بری ہیں مس خان، بس اسٹل لو یو، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ دیکھو کتنی ویک ہو رہی ہو، اب جلدی سے یہ کھاؤ، پھر ہمیں بہت ساری لڑائی بھی کرنی ہے۔ وہ اسی کرسی پہ آرام سے لیے بیٹھا ہوا بولا، جو فوراً اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ میں کھا لوں گی، اب مجھے جانے دے، میری نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ وہ ان جھکی لرزتی پلکوں کو کچھ لمحوں تک دیکھتا رہا جو اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی صدا سنتے ہوئے ان پر اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑتے ہوئے اسے اپنے حساس سے نرمی سے نکال گیا۔ ہم اپنی لڑائی یہیں سے کنٹینیو کریں گے مسز خان، پھر دیکھیں گے کون جیتے گا اس وقت۔ وہ اس کے حیا سے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، جس نے اسے ایک نیک صالح بیوی سے نوازا تھا۔ ہمیں 8 بجے تک نکلنا ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ اس کی بات سن کر چھپاک سے باہر نکلی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ اپنے سوٹ کیس میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے سوٹ کیس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانے کے لیے کپڑے نکال رہی تھی، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آپ کے کپڑے رشیدہ لا رہی ہے آج کے فنکشن کے لیے، آپ کو وہی پہننا ہے، وہاں لڑکیوں اور لڑکوں کا ڈریس کوڈ ہے۔ وہ الماری سے اپنے لیے کالا ٹیکسٹو سوٹ نکالتے ہوئے بولا۔ میں نے بیوٹیشین کو بلایا ہے، وہ اندر ہی آ رہی ہے، آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہیں، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ اپنا سامان نکالتے ہوئے بولا۔ جی۔ اس کی جاتے ہی رشیدہ اور بیوٹیشین نے کمرے میں قدم رکھا، جنہیں دیکھ کر وہ جلدی جلدی سے تیاری میں لگ گئی۔ زہرا، آپ تیار ہو گئی ہیں تو باہر آ جائیں پلیز، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔
وہ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے بولا، جہاں سے بیوٹیشین کا چہرہ نمودار ہوا۔ سر، میم ریڈی ہیں۔ بیوٹیشین بولتی ہوئی باہر کی جانب نکل گئی، جبکہ زین العابدین کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ شیشے کے سامنے کھڑی کالی شیفون کی ساڑی میں، جس پر ڈل گولڈ کا بارڈر پر ہلکا ہلکا سا کام بنا ہوا تھا، وہ بالوں کا آبشار اپنی کمر پر پھیلائے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ سائقہ، پلیز میری تھوڑی ہیلپ کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ بیوٹیشین کو آواز دیتے ہوئے بولی، جبھی زین العابدین اس کے پیچھے کالے ٹیکسچر سوٹ پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے کھڑا ہوا تھا، جو شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے سامنے ان کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آئی تھی، جو آج آنکھوں پہ اسموکی آئس کی شیڈ جگائے، رخسار پہ ہلکا گلابی بلش آن کیے، لبوں کو گہرے لال رنگ کی لپسٹک سے رنگے کوئی افسرہ لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر زین العابدین نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ سر، آپ کے پاس کوئی اور ڈریس نہیں تھا؟ وہ پریشان سی اپنی نازک انگلیوں کو مروڑتی ہوئی اسے بولی۔ کیوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں چلوں گی تو گر جاؤں گی، وہ معصوم سے بچوں کی طرح اسے اپنی پریشانی بتاتی ہوئی بولی۔ نہیں گرو گی، ٹرسٹ می، میں ہوں نا۔ وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوا تھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اسے باہر لے آیا، جہاں بادلوں کی گھن گرج نے یک بستہ ہواؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اسے کسی نازک آبگینے کی طرح سنبھال کر بٹھاتے ہوئے دوسری جانب سے گھوم کر خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ لوگ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد فارم ہاؤس پہنچے، جہاں یوشا کے نکاح کی رسم تھی۔ سر، ہم کیسے نکلیں گے؟ باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ زہرا نے دروازہ کھول کر واپس بند کر دیا۔ میری بات سنو، تم نہیں سدھرو گی مجھے سر کہنے سے۔ اب اگر تم نے مجھے سر بولا نا تو میں تمہارے لیے کوئی سزا مقرر کر دوں گا، اور میری سزا کیسی ہوتی ہے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، پھر تو تمہارے اچھے بھی مجھے نام سے بنائیں گے، زین العابدین نے اس سے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کہا، جس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو سنبھالے یا اس دل کو، جو لگ رہا تھا دھک دھک کر کے سینے سے باہر ہی نکل آئے گا۔ وہیں زین العابدین اس کے لباس سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو اپنے حواسوں پہ چھاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاؤں، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کا نازک ہاتھ تھامے ہوئے شیڈ کے نیچے سے گزر کر اندر کی جانب لے گیا، جہاں یوشا کے نکاح کی رسم تھی۔ یوشا نے دور سے ہی انہیں اندر آتا دیکھ لیا۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا ان کی جانب آنے لگا۔ اگر اب تو یہاں نہیں پہنچتا نا تو میں نے مولوی صاحب کو لے کر تیرے گھر آ جانا تھا۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہوئے ملے۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ یوشا ادب سے زہرا سے ملنے کے بعد اسے اپنی امی اور بہن کی جانب لے آیا، جہاں وہ سارا وقت زہرا کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زہرا نے زین کو میسج کیا، زین گھر چلے، میں تھک گئی ہوں بہت۔ وہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی پنڈال میں زین العابدین کو تلاش کر رہی تھی، پر وہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جبھی ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ آنٹی، وہ زین انکل باہر بلا رہے ہیں آپ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں یوشا انکل لوگوں سے ملے بنا باہر آ جائیں، ورنہ وہ آنے نہیں دے گا۔ بچے کی بات سن کر زہرا اپنا پرس تھامے ہوئے باہر انٹرنس کی جانب آ گئی، جہاں باہر پارکنگ میں دور دور تک صرف گاڑیاں ہی کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ ابھی زہرا اسے ڈھونڈ ہی رہی تھی، جبھی زین کالنگ دیکھ کر وہ سمجھی کہ شاید وہ اسے گاڑی کی جانب بلا رہا ہے۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی کال ریسیو کر گئی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ میں باہر آ گئی ہوں۔ زہرا نے اپنی متلاشی نظریں زین العابدین کے لیے دوڑائیں، مگر گاڑی کے نزدیک اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تم باہر کیوں آئی ہو؟ زین العابدین پریشانی کے عالم میں باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ آپ ہی نے تو بچہ بھیجا تھا مجھے باہر بلانے کے لیے۔ زہرا نے گھبراتے ہوئے نیم روشنی میں دیکھا، پھر کچھ گڑبڑ محسوس کرتے ہی وہ اپنے قدم واپسی کی جانب موڑنے لگی، جبھی کسی نے اس کے بازوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ زہرا نے اس کے شکنجے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، جو اسے کھینچ کر باہر کی جانب لے جا رہا تھا۔ بارش تیز ہونے کے باعث باہر اس وقت بالکل سناٹا تھا۔ جو اکا دکا لوگ تھے وہ بھی مین انٹرنس کے نزدیک کھڑے تھے۔ وہ اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی، جو اسے بے دردی سے گھسیٹ رہا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی اس انسان کا چہرہ روشنی میں دیکھا تو اس کی دل دوست چیخیں بارش کی تیز آواز میں گھٹ کے رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمزور اعصاب کا ساتھ چھوڑتی، کسی کے زوردار مکے نے اس جوکر کو دور جا گرایا تھا۔ زہرا نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے جو مہربان چہرہ دیکھا تھا وہ اس کے شوہر زین العابدین کا تھا، جو اسے اپنے حصار میں لیے اس جوکر کو گارڈز کے حوالے کیے ان پر دھاڑ رہا تھا کہ کیسے ان کے پرائیویٹ فنکشن میں غیر آدمی گھس آیا۔ اسے پولیس کسٹڈی میں دو، میں آ کر نمٹتا ہوں۔
تم ٹھیک ہو زہرا؟ اس نے جھک کر زہرا سے پوچھا، جو اس کے مضبوط قلعے میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ جی، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ چلو گھر چلیں۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں ہیٹر تیز کرتے ہوئے اس نے زہرا کی جانب دیکھا، جو بارش میں بالکل بھیگ چکی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار زہرا کو پلٹ کر دیکھ رہا تھا، جو وقفے وقفے سے رو رہی تھی۔ فارم ہاؤس ہونے کی وجہ سے وہ شہری آبادی سے تھوڑا ہٹ کر بنا تھا، جس کی وجہ سے گھر سے یہاں تک کا سفر انہوں نے 1 گھنٹے میں طے کیا تھا، اور اب تو بارش کی وجہ سے راستے کی مسافت مزید لمبی اور تھکا دینے والی ہونی تھی۔ وہ جو تیز بارش میں مستعدی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ زہرا، سب ٹھیک ہے ہنی؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کوئی پاگل تھا جو ایسے ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس کا یک بستہ ہاتھ تھامے ہوئے بولا۔ ویسے ہنی، تمہیں باہر اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا بغیر تصدیق کے۔ ابھی زین العابدین اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ جب ہی زہرا کی جانب سے کسی گاڑی نے تیزی سے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، جس سے زین العابدین سے گاڑی کا اسٹیئرنگ بے قابو ہو گیا۔ زہرا جو جھٹکا کھانے سے سامنے کی ونڈ اسکرین سے ٹکراتی، زین العابدین نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ جلدی سے اسٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اسے سیدھے ٹریک پر لے گیا، تاکہ دوسری گاڑی کے آنے تک وہ لوگ آگے نکل جائیں۔ زہرا سخت متوحش ہوئی اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، جس کا دل اس وقت تیز رفتار سے چل رہا تھا۔ زین العابدین نے بیک ویو مرر سے اس گاڑی کو دیکھا جو دور دور تک ان کے پیچھے نہیں تھی۔ لگتا ہے وہ لوگ کافی پیچھے رہ گئے ہیں، زین العابدین نے زہرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن اسے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لوگ ہمیں کیوں پریشان کریں؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ اور بھی تو لوگ ہیں دنیا میں، کیا انہیں صرف ہم ہی ملے ہیں تنگ کرنے کے لیے؟ زہرا نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا۔ زہرا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے میری جان، جس سے ہمیں صبر کے ساتھ نکلنا ہے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ تو جناب نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کریں انتظار، بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم